अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत और जंगी जराइम पर मुश्तमिल 131 सफ़हात का डोज़ियर जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय जंगी जराइम, मकबूजा कश्मीर में मुतहरिक तहरीक और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मज़ालिम के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो इंकशाफात किए गए हैं, उसके रेफरेंसेस भी फराहम किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, ख़ुद भारत ने रिपोर्ट किया है और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के रेफरेंसेस इस डोज़ियर में मौजूद हैं। इज्तमाई क़ब्रें दरियाफ्त हुई हैं, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ख़वातीन की इस्मत दरी और कश्मीरी बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। यही नहीं, पैलेट गन के इस्तेमाल से नौजवानों की बिनाई तक छीन ली गई है, लेकिन दुनिया इस पर खामोश है। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन इस डोज़ियर जो कि हमने जारी कर दिया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, कितना नतीजा खेज हो सकता है? इस डोज़ियर के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के अवाम की किस हद तक मदद हो सकती है? दुनिया इस डोज़ियर को कितनी अहमियत देगी? इसी पर हम बात करेंगे। अयाज अमीर साहब, दुनिया के मुनसिफों से कोई उम्मीद रखी जाए, कोई एक्शन लिया जाएगा इस डोज़ियर से? क्या आलमी ताकतें भारत को प्रेशराइज कर सकती हैं? ट्रेजेडी ये है कि कश्मीर का नाम कश्मीर है, अफ़गानिस्तान नहीं है। अगर ये अफ़गानिस्तान होता तो हो अब तो तूफ़ान उठ के होते, एक नहीं तूफ़ानों का सिलसिला होता। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में वो जो उन्होंने तालीम के शोबे में वो थोड़ी सी अलहदा कर दी है कि औरतों का और लड़कों का और लड़कियों का अलहदा होगा, बीच में कर्टन, उस पर तूफ़ान। ऐसे लगता है कि पूरी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई है। अब ये जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, उसका किसी को परवाह ही नहीं है, वो आपको बताना पड़ता है। फ़लस्तीन में कोई हो जाए, वहाँ भी कुछ नहीं होता उनको। तो वहाँ पे ये जिसको आपने वो नाम दिया है, लक़ब दिया है मुनसिफ दुनिया के, जिसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, और हम भी वैसे अजीब लोग हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड दुनिया में, वो जो वायर एजेंसीज, रॉयटर्स, AFP, वो जो भी वो फाइल कर दें रिपोर्ट्स, मनोवान हमारे मीडिया में छप जाता है। तो ये जो लफ्ज़ है इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये वायर एजेंसीज का इस्तिलाह है और हम इसे मान लेते हैं और इसे हम इस्तेमाल करते हैं। जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो मामे वहाँ पे लगे हुए हैं कि अफ़गानिस्तान में वो हो गया है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जुल्म हो गया है। कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी नहीं होगा। तकाज़े और हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात और हैं, अफ़गानिस्तान और तालिबान के साथ और हैं। वहाँ पे उनका मुफाद जो है मजरूर नहीं होता, जिसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में कुछ नहीं होता, इसलिए बस वो रूटीन की वो खबर होती है, कोई एक आध फाइल कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, ना फ़लस्तीन में ऐसे होता है, ना मकबूजा कश्मीर में होता है। तो अगर हम कोई उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे डॉसेस, लेकिन हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल वो कान अपने बंद करते रहें। हमें हर मौके पे कोई हमें मौका गंवाना नहीं चाहिए कि हम अपनी बात करते रहें। इंडिया को जितना हम इस मसले पे एम्बैरस कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और बाकी उनकी अपनी इंटरेस्ट हैं, अपना मेयार है, वो करते रहें, वो अपना काम करें, हम अपना काम हमें करना चाहिए। ठीक है, यानी हमें आवाज़ बुलंद करती रहनी चाहिए। और वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। लेकिन सलमान साहब, जैसा कि अयाज साहब ने भी जिक्र किया, जिन क़ुव्वतों को अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक की फ़िक्र सताए जा रही है, वो मकबूजा कश्मीर को क्यों नज़रअंदाज करें? एक बड़ी तब्दीली ख़ित्ते में हमने विटनेस की है। क्या आपको लगता है अफ़गानिस्तान के बाद कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है, होगा आइंदा? देखें, ये बात तो दुरुस्त कही गई कि ये उन आलमी क़ुव्वतों का दोहरा और मुनाफ़िकाना किरदार है कि 20 साल तक अफ़गानों के भी तो इंसानी हकूक़ थे और किस तरह वो वायलेट हुए, उस पर वो हरकत में नहीं आए। और सेम यही सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में कायम है। तो एक बात तो ये है कि जो कुछ अफ़गानों ने किया 20 साल में, कि ये मॉडल तो सामने आ गया दुनिया के, कि जब आपको ताकत और जबर के ज़रिए सरेंडर करने पे मजबूर किया जाएगा तो उसका एक रद्द अमल होगा, और रद्द अमल फिर जितना ज़्यादा मौसर होगा
اور جو قوم غلامی کے لیے تیار نہ ہو، وہ اپنی آزادی پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہ کابل کا ماڈل موجود ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اور جدید مشینری کے ساتھ وہاں پر آئے، انہوں نے آگے سے ریئیکشن شو کیا۔ اب جہاں تک کشمیر کے ایشو کی بات ہے، اس طرح کی ریزولیشنز دنیا کے اور ممالک میں بھی موجود تھی، مشرقی تیمور میں تھی، سوڈان میں تھی، ایریٹریا میں تھی، لیکن وہاں تو استصواب رائے ہو جاتا ہے، وہاں انہیں حق خود ارادیت مل جاتا ہے، لیکن کشمیر میں اور فلسطین میں اس لیے نہیں ملتا کہ وہاں پر ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوستان کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک منڈی ہے، وہاں پر ان کے معاشی مفادات ہیں، اقتصادی مفادات ہیں، کہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بین الاقوامی برادری وہ ہیومن رائٹس پہ بڑے ٹچی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر قتل و غارت کا بازار سرگرم ہے، لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دی ہیں، وہاں پر کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا عمل نہ ہو، تو یہ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کسی کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنے دے گی جس سے امبیرسمنٹ ہو، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر جب خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جب لوگوں کے گھر بار جلائے جاتے ہیں تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جب علی گیلانی جیسے شخص کو، اس کی میت کو آپ زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو زبردستی جا کے دفناتے ہیں تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جب آپ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کرتے ہیں تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کے اس دور معیار کی وجہ سے دنیا عالمی امن قائم نہیں ہو پا رہا۔ جہاں تک ڈوزیئرز کی بات ہے، دیکھیں ڈوزیئرز ہم نے بلوچستان کے ایشو پہ بھی دیے تھے، ڈوزیئرز ہم نے اس بنیاد پہ بھی دیے تھے کہ راہ کی باقاعدہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ راہ اور این ڈی ایس پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتی ہیں، تخریب کاری کرواتی ہیں۔ یہ جو پاکستان کے اندر چائنیز کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ انڈیا اس میں انوالو تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈوزیئرز دے دینا ہی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک سنجیدگی سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کشمیر کاز کے حوالے سے دو آراء نہیں ہیں، پاکستانی قوم اس حوالے سے متحد ہے، اور اصل میدان جو اس کا ہے وہ عالمی میدان ہے، اور اس میں جا کے ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بتانا چاہیے کہ جناب وہ بھی انسان ہیں، وہ گوشت پوست کے انسان ہیں، کشمیری بھی، ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے، تو وہاں پر آپ کا ضمیر کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جب امریکن انتخابات ہوتے تھے تو کشمیر کو جنوبی ایشیا کا ایک سلگتا مسئلہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے، اور یہ جو ڈوزیئرز جب آپ دے رہے ہیں تو اسی طرح کی ریزرویشن بین الاقوامی اداروں نے بھی دی ہے، خود امریکہ کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی زندگیاں جیرن ہیں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کا جینا جیرن کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر عالمی ضمیر بھی حرکت میں نہیں آتا، عالمی قوتیں بھی حرکت میں نہیں آتی۔ اور ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ پاکستان پر تو جانبداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، بڑا آسان ہے پروپوگیٹ کرنا، لیکن ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل فورم سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ اب انڈیا کے لیے بھی وہ نوشتہ دیوار پڑے، یہ جو کابل کا ماڈل سامنے آ گیا ہے نا، یہ کشمیر کی موومنٹ کوئی علی گیلانی کی دنیا سے چلے جانے سے ختم نہیں ہوگی، یہ ایک تحریک اور بڑھے گی، اور بات یہ کہ پھر گیلانی اور وانی کے جانے سے یہ نہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، گیلانی اور وانی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کشمیر کے اندر، یہ موومنٹ بڑھے گی اور پھر یہ ایک نئی صورتحال طاری ہوگی، لہٰذا کابل کے ماڈل اپنانے سے پہلے دنیا کو چاہیے کہ اس صورتحال کا نوٹس لے۔ ٹھیک ہے، تحریک زور پکڑے گی، سلمان صاحب ایسا کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم جو بات کر رہے تھے انٹرنیشنل فورمز جو رپورٹ کر رہے ہیں، جو ظلم کی داستان بیان کر رہے ہیں کشمیر میں، اس کو جھٹلانا تو آسان نہیں ہے، دنیا اس ڈوزیئر کو کتنی اہمیت دے گی؟ دیکھیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایشو کو ریز کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے اور مؤثر طور پہ کرنا چاہیے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب ڈوسیئر جو اصل ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ ڈوسیئر بین الاقوامی سطح کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو گفتگو کرنا آسان ہے، ہم خیال لوگ ہیں، ہم یہ ان ویوز کو شیئر کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا فارن آفس نے آج باتیں کہیں، ہمیں کنسرن ہے، ہم شیئر کرتے ہیں یہ باتیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کنونس کرنے کے لیے کیا آپ وہ تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بین الاقوامی قوتیں اپنے مفادات اور ضروریات کے حوالے سے دیکھتی ہیں۔ کشمیر کے بارے میں جو امیجیٹ انٹرسٹ بڑی طاقتوں کا ہے، امریکہ، یورپین کنٹریز کا،
وہ فی الحال اتنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں کوئی مکمل جنگ نہ ہو. چھوٹا موٹا چلتا رہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مکمل جنگ نہ ہو، وہ اس لیے مکمل جنگ نہ ہو کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. یہ ہے ان کا بنیادی مفاد. اس سے آگے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس ڈوسیئر کو جو ہے بڑے مؤثر طریقے سے مغربی ممالک میں میڈیا، گورنمنٹ، جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے دنیا کے اندر، ان سب کو یہ پہنچائیں. بلکہ اگر یہ ڈاکومنٹ اچھا ہے تو پھر اس کا ہمیں چاہیے کہ کچھ اور زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیں. کیونکہ بہت سے ملکوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے. جو بڑی زبانیں، آپ کو فارن آفس کو پتا ہے کہ بڑی زبانیں کون سی ہیں. UN کی 6 زبانیں ہیں، تو ایک میں تو آ گیا، انگلش میں تو آ گیا، 5 اور رہ گئیں. تو اس سے بھی ڈسٹریبیوٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ لازم ہے کہ جو کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ آباد ہے، جو ان کے شہری ہیں، ہو گئے ہیں، جن کو وہاں رائٹ ٹو ووٹ ہے، ان لوگوں کو بھی اپروچ کر کے ان کے ذریعے بھی اس ایشو کو ریز کریں. کیونکہ جو چیز مؤثر ہو سکتی ہے وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیومن رائٹ وائلیشن کی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ایشو کو ریز کرتے رہنا چاہیے، اس امید پہ ریز کرتے رہنا ہے کہ آج نہ صحیح کل اس کا جو ہے وہ اثر ہو سکتا ہے. اس کے لیے مواد مہیا کریں. دوسرا میرا خیال ہے حکومت پاکستان، فارن آفس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کہ جن ریزولوشنز کی بات کی جاتی ہے، ان ریزولوشن کے ٹیکسٹ اور پورے حوالے وہ بھی ذرا واپس وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ سرکولیٹ کروائیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان ریزولوشنز کے اندر کیا ہے. صرف وہ انڈیا جو ہے وہ اس کی جو مخالفانہ چیزیں انڈیا ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، جس طرح آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا، بین الاقوامی سطح پر انڈیا بھی ایک چارج شیٹ پاکستان کے خلاف ریلیز کرتا ہے. اس چارج شیٹ کا بھی جواب دیں کہ وہ کیا باتیں ہندوستان کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک کنسسٹنٹ مینر میں اگر آپ اس کو مسئلے کو اپروچ کریں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، وہاں موبلائز کریں اور انڈیا کے پروپیگنڈے کو نگیٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی مؤثر انداز میں لابنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. خبر اس سے پہلے بھی ہم ایک ڈوزیر بھیج چکے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بھارتی ہاتھ جو ملوث ہے، اس پر کیا پیش رفت ہوئی اور اس ڈوزیر سے کیا توقع رکھی جائے؟ دیکھیں، تھوڑا سا اگر حقیقت پسندانہ اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کریں تو موجودہ حالات جو موجودہ اس وقت دنیا کا فریم ورک ہے، ایک ورلڈ آرڈر ہے، اس میں پاکستان ایز اے ملک ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل دنیا کسی سطح کے اوپر ہماری بات تو سنتی ہے، لیکن کسی ایسے فورم کے اوپر اس کو ہم فورسفلی اس انداز سے نہیں اٹھا سکتے جس سے دنیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، کوئی ایکشنیبل کوئی کام کرے. ہاں، ہمیں یہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے رہنا چاہیے ہر جگہ کے اوپر. جس طرح ڈوزیئرس ہم بھجوا رہے ہیں، جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان سارے فورمز کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایاز صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ انڈیا کو جہاں جہاں پہ ہم امبیرس کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور باقی جو دنیا کے جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کے رکھوالے ہیں ان کے سامنے بھی یہ ساری حقیقت رکھیں. لیکن جو اصل مسئلہ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک خاص طور پر جو اسلامک ورلڈ ہے، کہنے کو تو ہم دہائیوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک موقع آئے گا کہ دنیا جو ہے مسلم امہ اکٹھی ہو جائے گی اور پھر یہ ان کی کوئی بات کوئی سنے گا. وہ جب تک آپ فار ایگزامپل آپ کونسل آف اسلامک ہمارے جو ہے ممالک کی ہے، وہ اکٹھے ہو کے اس بات کو نہیں اٹھاتے تو میرے خیال میں اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے موجودہ، دیکھیں کیپٹلزم کا زمانہ ہے، مارکیٹ اکانومی کا زمانہ ہے. انڈیا ایک بہت بڑی ایک اکانومی ہے، انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ سعودیز کا وہاں پہ دیکھیں جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں، UAE اور باقی اسلامک ورلڈ. ریسنٹلی جس طرح اسرائیل کے ساتھ UAE نے اپنا جو ہے سفارتی اپنا تعلقات کھول لیے، باقی بھی 4-6 ممالک کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہو گئے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی محرک ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کی اکانومی ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے. اپنے ملک کے اندر آپ نے جو ہے دولت کی پیداوار جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کہیں پہ بھی بات لے کے جاتے ہیں، ایک سرٹن سطح کے اوپر بات سنی جاتی ہے، لیکن دوسرے ہمارے ہاتھ میں وہ جو کاسا ہے نا، کاسا گدائی جو ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت،
ہمیں IMF سے بھی پیسے چاہیے, ہمیں ورلڈ بینک سے بھی پیسے چاہیے, ہمیں امریکہ سے بھی پیسے چاہیے, ہمیں یورپین یونین سے بھی جو ٹریڈ کے معاملات کے اندر سرٹن کنسیشن چاہیے. تو پھر ہماری بات اس انداز سے, اس سنجیدگی سے نہیں سنی جاتی جس طرح سنی جانی چاہیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایفرٹس ہم کرتے رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے, اللہ کرے کسی موقع کے اوپر ہماری جو اسلامک ورلڈ کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے, وہ کسی اکٹھے فورم پہ بیٹھیں, اور خدا رہا یہ جو مسلم کے ساتھ خاص طور پر جس طرح یاس صاحب نے فلسطین کا ذکر کیا, کشمیر کا ذکر کیا, وہاں پہ جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے اس کی ایک جو با اثر انداز میں آواز اٹھائی جائے, تاکہ کم سے کم دنیا کے سامنے کوئی چیز تو آئے نا. فی الوقت تو یہی ہے کہ ہمارے ڈوزیئر جاتے ہیں کوئی بند کمروں کے اندر, میٹنگز کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ جی UN کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہاں اس کا کوئی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہو کہ جی کشمیر کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آج آپ نے اگر پریس کانفرنس سنی ہے, جس ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اپنے ابتدائیہ کے اندر, وہاں پہ جتنی جو ہے مسنگ پرسنس کے حوال بتائے گئے, جتنی قبریں وہاں بتائی گئیں, جتنے لوگوں کی عصمت دری وہاں پہ ہوئی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور یہ ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ سارے کا سارا جو ہے میسیکر جو ہے کشمیریوں کا ہو رہا ہے. اور کر کون رہا ہے؟ دنیا کی سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت, جو کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑی جمہوریت کو نہیں, اور ہم سے زیادہ جو ہے کوئی سیکولر کوئی قانون کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, ہم سے اچھا کوئی آئین نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے منصف ہی اس پر خاموش ہیں. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہمارے پینل نے سجیسٹ کیا ہے, ہمیں ہر فورم پر اس کا مقدمہ لڑنا ہے, اور جہاں موقع ملے ہمیں بھارت کو امبیرس کرنا ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مختلف زبانوں میں ایسے ڈوزیئر شائع کرنے چاہیے تاکہ ہر قوم تک ہماری آواز, کشمیریوں کی آواز پہنچ سکے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنے کینٹونمنٹ بورڈ میں ہونے والے انتخابات کی رزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے. ان نتائج کے اثرات کیا ہوں گے, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کینٹونمنٹ بورڈ میں آج انتخابات ہوئے, نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں بھی متحرک نظر آئی ہیں. نتائج آنے کا سلسلہ تو اس وقت جاری ہے. کس نے میدان مارا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن ان نتائج کے اثرات کیا ہوں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں. ایاز صاحب, ان انتخابات میں جیت یا ہار کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی آئندہ کی حکمت عملی پر کس طرح اثر انداز ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا میرے خیال کچھ ہوگا کہ الیکشنز دیکھیں کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے, سال ہی بیچ میں پڑا ہوا ہے, سال سوا سال ہے. تو جیسے ایک دو پہلے الیکشنز ہوئے ہیں, جو ایک آدھ بائی الیکشن ہوا, آزاد کشمیر کا ہوا, یہ بھی ہے, تو جو پیچھے جماعتیں رہ گئی ہیں ان کے لیے میرے خیال تھوڑا سا ایک وہ فیکٹر ہوگا ایک ڈیمورلائزیشن کا, کہ وہ زیادہ وہ ایسے نہیں کر سکے. خاص طور پہ میں اس جماعت کا وہ اشارہ کر رہا ہوں, وہ بیانیے والے جو جماعت ہیں, جو اپنے آپ کو جو اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج وہ ہے, بیانیے والے جو ہیں. اور ان کا تو یہ ہے کہ جی وارث جو ہیں عوام کے ہر چیز کے ہم ہیں. تو انہیں آزاد کشمیر الیکشن سے دھچکا پڑا, وہ جو ایک آخری ایک بائی الیکشن تھی اس سے وہ وہاں پہ وہ پڑا, وہ سیالکوٹ والے جو تھی. تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ویسے جو ان کے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈز کا ایک محدود سا وہ ایک حلقہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس اتنے اختیارات پہ نہیں ہوتے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو دوسرے ہوتے ہیں, جو دوسرے ادارے کے لوگ, اختیارات زیادہ ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی لوکل باڈیز ہونی چاہیے. ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ہوتے. 3 سال سے یہ حکومت جو ہے کر نہیں پائی. پتہ نہیں کیا دل میں وسوسے تھے, یا کاہلی تھی, یا نالائکی تھی. لیکن تمام سیاسی پارٹیز کو سوائے نون لیگ کے جو کرا دیتی تھی, الرجک ہیں لوکل باڈیز سے, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ ہونا چاہیے اس کو. تو یہ اس کی اہمیت ہے. لیکن کوئی اتنا دھماکہ خیز یہ چیز کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن نہیں ہے. جو ابھی تک آئے نتائج, انڈیپینڈنس پہلے ہیں, دوسرے پہ پی ٹی آئی ہے, تیسرے پہ بیانیے والے ہیں. تو یہ
इतनी अहमियत है मेरे ख्याल में ठीक इसमें है। अब ज़्यादा अयाज मसाला साहब मैं की नहीं नज़र डाल में सकता। इतनी अहमियत के हामिल नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात इसके बाद होंगे या नहीं, ये सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगी बाद में। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, आपकी नज़र में इन इंतखाबी नताइज को कितनी अहमियत देनी चाहिए, और सियासी जमातों को ये बावर होगा इन नताइज से कि उनका तर्ज अमल दुरुस्त है या नहीं? देखिए मरियम, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट्स खा कुछ हों, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मंशूर के अंदर बड़े दावे करते हैं कि हम जब बरइख्तियार आएंगे तो हम आके इन अदारों को बहाल करेंगे, इनके इंतखाबात करवाएंगे, इनके अरकान को बाख्तियार करेंगे। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत क्यों करनी हो सकी और दुनिया में क्यों मजबूत है कि वहाँ पर ये अदारे, बुनियादी जमहूरियत के ये अदारे हैं, और ये अदारे जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर लोगों का जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, जो गली मोहल्ले के, कस्बात के, जो सिविलियन जगहों के जो इश्यूज़ हैं, वो ये अदारे हल करते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि ये इलेक्शन एक तवील अरसे के बाद हुए, और ख़ास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुसलसल, देखिए हमें याद है कि इसी प्रोग्राम में 3 साल से हम कई दफ़ा सुन चुके हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, मैंने सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी कर दी हैं। ये बुनियादी तौर पे है भी सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी, और आईने पाकिस्तान इन अदारों को तहफ़्फ़ुज़ देता है आर्टिकल 140 के तहत। उसमें वो सियासी, माली, इंतज़ामी खुद मुख्तारी की बात करता है। ये सारी डेमोक्रेसी खुद ले लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने ख़ानदानों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों कारब को नवाजने की कोशिश करती हैं, लेकिन आम आदमी के मसाइल के हल के लिए जो 60-70 हज़ार लोग इसमें इंडक्ट हो जाएं, तो इससे तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा है और इन पे बोझ कम होगा। मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले साल इन अदारों के इंतखाबात करवा देती तो पॉलिटिकली उनके केस लड़ने वाले गली महलों के अंदर मौजूद होते, और क्यों नहीं हो सका? ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी जगह पे कहा था कि मैं तो 100% तैयार हूँ, हमारी पार्टी के लोग तैयार नहीं। इसमें रुकावट कौन होते हैं? जो असल चीज़ ये है, इसमें रुकावट है अरकान असम्बली, जिनका ये काम ही नहीं। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा ये कहते रहे कि अरकान असम्बली का डेवलपमेंट्स में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर आप देख लें जब प्रेशर आते हैं, चूंकि इन अरकान असम्बली की बुनियाद पे उनकी हुकूमतें चलती हैं, फिर उन्हें आप तरक्याती फंड्स भी देने पड़ते हैं, सब कुछ अकोमोडेट भी करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टी सबको पकड़ना चाहिए, इन्हें झंझोड़ना चाहिए कि कैसी जमहूरियत आप चाहते हैं जिसमें बुनियादी जमहूरियत के इदारों का कोई रोल नहीं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, सियासी जमातें क्यों संजीदा नहीं होती इस मामले पर ये इंतखाबात करवाने के लिए? देखिए, ये तवील गुफ्तगू है, मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं है कि इस पे मैं बात करूं, लेकिन ये एक दो चीज़ें मैं इसमें मैं कह देता हूं आपको कि एक तो ये है कि इन इंतखाबात की बुनियाद पर आप मुल्क की रुझानात प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा। क्योंकि कंटोनमेंट के इंतखाबात एक मखसूस हालात के पैदावार होते हैं और में मखसूस इलाके होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पार्टीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, कम परफॉर्म करती हैं, उनको लाजिम हो जाता है कि वो गौर करें कि इन इलाकों में जो उनको अगर कामयाबी नहीं हुई है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये इस लिहाज से एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते। तीसरा जो बात ये है कि ये इलेक्शन हुए हैं तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो हिम्मत करेंगी, इसमें फेडरल हुकूमत भी है, प्रोविंशियल हुकूमत भी है, वो हिम्मत करेंगे कि जो पूरे मुल्क के अंदर जो हैं वो इंतखाबात करवाए जाएं लोकल गवर्नमेंट के, क्योंकि जमहूरियत को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबलाइज करना है, तो वो बल्दियाती अदारों के ज़रिए ही हो सकता है। और सियासी जमातों की बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी सलमान साहब ने कुछ का तस्करा कर दिया है, लेकिन वो फिर टाइम का मसला हो जाता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक जो है ये अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कंटोनमेंट में इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन इससे आगे की तरफ बढ़ें। और उसमें प्रॉब्लम हमारी ये है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां अगरचे तकरीरें तो बहुत करती हैं लेकिन वो भी इतने हक में नहीं होती कि कराची में तो पीपल पार्टी की हुकूमत है, अगर अपोजिशन पार्टियां इतनी बेचैन हैं इलेक्शन के लिए तो कराची सिंध के अंदर तो कम से कम वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए स्टेप अप कर सकती हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने और सेंसस का किस्सा और दूसरे किस्से खड़े हुए हैं। बात मुफादात की है, बात सियासी ज़रूरियात की है, बात इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि पावर को शेयर किया जाए, और उसकी वजह से ये है हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं होते, और जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी उस वक्त तक अवाम के मसाइल जो हैं वो निगलेक्ट होते रहेंगे। ठीक,
خاور آپ کیا کہیں گے ان انتخابات میں ہار یا جیت؟ پی ٹی آئی میدان مارتی ہے یا نون لیگ؟ اس سے کیا سمجھا جائے؟ عوام میں مقبولیت کا پیمانہ بھی ہے یہ انتخابات؟ پیمانہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن سرٹنلی جب 2015 کے اندر یہ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں تھیں، کوئی اکا دکا سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے حکومت کے اندر، وفاق کے اندر اور صوبوں کے اندر موجود ہے پی ٹی آئی، تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا. سیٹیں، نمبر آف سیٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس کے بعد ان کو زیادہ مل رہی ہیں. لیکن یہ اس سے ایک اوورآل ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی مل جائے، ایک اسیسمنٹ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی اگر مارک کا کلک ہوتا ہے تو کس طرف رجحانات ہیں لوگوں کے، تو وہ اس کا زیادہ اسیسمنٹ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اصل مسئلہ جو بنیادی طور پر یہی ہے، ایک تو کوئی بھی الیکشن ہو وہ جمہوریت کے لیے استحکام بخشتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں. دوسری بات، ریسنٹلی جب 3 سال پورے ہوئے موجودہ حکومت کے، تو میں نے اسد عمر سے پوچھا کہ جی آپ کی سب سے بڑی ناکامی 3 سال کے دوران کون سی ہے؟ تو انہیں بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے کہا جی انتخابی جو بلدیاتی انتخابات کا نہ کروانا ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اور جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بات کی، میں اور سلمان غنی صاحب ایک ملاقات کے اندر موجود تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کروا سکے. اور اس کے پیچھے چند ایک جو محرکات، جو توجیہات وہ ہیں بنیادی طور پہ ایک بڑی مائنورٹی کی گورنمنٹ ہے، وفاق کے اندر وہ 4-5 سیٹوں کی اکثریت سے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے ان کی سیٹوں کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے آپ کے اتحادی وہ ولنگ نہیں تھے انتخابات کے لیے، اور کوئی آپ کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ انتخابات ہوں. البتہ یہ اگر انتخابات کروا دیتے وقت کے اوپر، میرے خیال میں بالکل سلمان غنی صاحب 100% کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ہے کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا. دنیا میں آپ کہیں پہ بھی جائیں، مجھے تھوڑا موقع ملا ہے باہر رہنے کا، یورپ رہنے کا، امریکہ رہنے کا، وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل کونسلز ہیں، یقین کریں اتنی افیکٹو ہوتی ہیں ہر محلے گلی کا، اس ایریے کا، کہ مسائل ان کو پتہ ہے اس ایریے سے کتنے انہوں نے ٹیکسز جنریٹ کرنے ہیں. وہاں پہ اگر جو گلیوں کا مسئلہ ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے، کوئی سیویج کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ سارے انتظام کر سکتی ہیں. اور اسی کو ڈیموکریٹک گورننس کہتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا گیا کہ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کو اس کے اوپر ذرا زیادہ زور دینا چاہیے. پی ٹی آئی بھی اب ظاہر بات ہے مین پلیئر ہے، اس کو بھی اس کے اوپر تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. کے پی کے اندر واحد وجہ جو دوبارہ جیتنے کی بنی تھی پی ٹی آئی کی 2018 کے انتخابات میں، اور ان کو 2/3 میجورٹی ملی تھی، وہ واحد وجہ ان کے وہاں پہ کامیاب اور افیکٹو بلدیاتی نظام تھا. پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے لوگوں کے پاس، بلدیاتی انتخابات کی بدولت کے پی میں دوبارہ حکومت ملی. تو اب 2 سال رہ گئے ہیں حکومت کے پاس، بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، یہ رائے جانوں گی اپنے پینل کی، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی اپنے اینالسٹ کے لیے. ایاز صاحب، حکومت کو ادراک ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروانا ان کی بڑی غلطی رہی 3 سالوں میں، اب 2 سال ہیں، کیا اپنی غلطی سدھار سکیں گے ان 2 سالوں میں؟ دیکھیے، حکومتوں کی ٹرم جب ختم ہو رہی ہو پھر کوئی نہیں بلدیاتی انتخابات کراتا. پھر ڈر یہ رہتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جیت گئیں تو ان کا اثر اگلے الیکشن پہ پڑے گا. اب انتظار کرنی پڑے گی اگلے الیکشن کی، اس کے بعد ہی کچھ کرنا ہوا کریں گے. ابھی تو پنجاب میں قانون بھی نہیں بنا، قانون ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کریں گے. وہ آئے سامنے ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے جنرل الیکشن کے بعد ہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. سلمان صاحب، ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سالوں میں بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے ان 2 سالوں میں؟ 31 دسمبر تک تو یہ ادارے موجود ہیں. 31 دسمبر تک تو پاسبل ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ داران اور خاص طور پہ پنجاب میں جو ان کے وزیر بلدیات ہیں میاں محمود الرشید صاحب، وہ زور دے کے کہتے ہیں کہ ہم مارچ اپریل میں کرا دیں گے. اللہ کرے کہ وہ یہ کرا دیں اور اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کریں. اگر یہ کروا دیتے ہیں، جیتے یا ہاریں، پھر بھی اس سسٹم کا فائدہ تو ہوگا کہ آپ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں، سسٹم کو نہیں دیکھتے. کیا اگر بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے تو لوگوں کے مسائل تو حل ہوں گے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا موٹیو یہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے سیاسی مفادات. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مگر سے نکلیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گے 2 سالوں میں؟ لیکن مجھے بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، بڑی حیرانی ہوگی اگر یہ انتخابات ہو جائیں. سندھ والوں نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ وہ سینسس کا ریزن انہوں نے دے دیا ہے، لہذا نہ وہ سینسس کا مسئلہ حل ہوگا نہ سندھ میں انتخاب ہوں گے. تو باقی صوبے بھی میرا خیال ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں گے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں گے. الیکشن کے آثار ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے. یعنی آپ کی نظر میں بھی بلدیاتی انتخابات ان 2 سالوں میں نہیں ہوں گے؟
یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ امکانات تو یہی نظر آتے ہیں، حیرانی ہوگی اگر یہ ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، خاور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی تو اسد عمر سے اس بارے میں گفتگو ہوئی اور آپ ہی نے کہا کہ انہیں ادراک ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، اب اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تفصیلی بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں مریم، ہم تو حیران کر دینے والی چیزوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اور میں جو حیران کر دینے والی چیز وہی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے خیال میں انتخابات ہو جائیں گے۔ ریسنٹلی کاف لیگ کو کچھ اعتراضات تھے اس قانون کے اوپر جو بن رہا ہے، پہلے بنایا گیا پھر دوبارہ سے اس کے اوپر اس کو ریویو کیا گیا، اور امید یہی ہے کہ آنے والے جو ہے چند ہفتوں کے دوران وہ قانون جو ہے پاس کروا دیا جائے گا پنجاب اسمبلی سے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اگلے سال یہ انتخابات میں چلے جائیں گے۔ اگلے سال ان کو امید ہے کہ تھوڑے سے معیشت کے اندر بہتری، جو آلریڈی تھوڑے سی بہت بہتری چل رہی ہے، سلمان غنی صاحب تو نہیں مانیں گے، اور ان کی تھوڑی سی ایک مثبت ایک تاثر جو نہیں ہوتے ان کی حکومت کے حوالے سے ایک تاثر ایک مثبت بن رہا ہے آہستہ آہستہ خان صاحب کے حوالے سے، کہ چلیں آہستہ آہستہ ان کی گاڑی چل پڑی ہے، تو ان کی خواہش ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کروا دیں گے۔ آگے پیچھے تھوڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنے دور حکومت کے دوران یہ جو ہے بلدیاتی انتخابات کرا دیں گے، اور میری یہ اس پہ رائے بھی یہی ہے کہ اس کا ان کو فائدہ ہی ہوگا آئندہ جو عام انتخابات 2023 کے اندر ہوں گے۔ باقی یہ تو ہمارے پینل کی اکثریت تو یہی کہہ رہی ہے کہ 2 سالوں میں بلدیاتی انتخابات ہوتے دکھائی نہیں رہے، لیکن خاور بہت پر امید ہے اور وہ کہہ رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت بلدیاتی انتخابات کرواتی ہے یا نہیں۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ خبر کی دنیا